बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो मैं उनके बारे में आपसे आज कुछ गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। फैसला फिर आपने करना है। मैं बहुत सारी बातें करूँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और आपके साथ साथ मैं मिर्ज़ा साहब को भी मुखातिब हूँ कि वो भी मेरी ये बात सुने। आपने अक्सर सुना होगा उनकी वीडियोस में कि वो हमारे बाबाओं की, हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी तौहीन करते हैं और बड़ा मजाक उड़ाते हैं। कभी वो उन्हें पागल कहते हैं, कभी कमीने कहते हैं। अगर मजजूब कहो तो हाँ वो ही पागल ही होता है मजजूब। और कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कह गया, और किसी ने दुरूद पढ़वाया, किसी ने कुछ, बहुत कुछ वो उनके बारे में बोलते हैं। यहाँ तक कि अल्लामा, इतने बड़े मुहद्दिस जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में भी वो ज़बान दराज़ी करते हैं। वो ख़ुद को इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा मुफ्ती और इतना बड़ा जानकार समझते हैं दीन का। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, माशाअल्लाह उनका इल्म काफ़ी वसी है, उनका बोलने का अंदाज़ अच्छा है, उनको हदीस और कुरान कोट करते हैं, हर चीज़ बताते हैं। माशाअल्लाह आलिम हैं, जानकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद उनको घमंड हो गया है अपने इल्म पर या अपनी जानकारी मालूमात पर, ना जाने क्यों वो बाबाओं के पीछे पड़ गए हैं। और आप अक्सर उनका ये बयान सुनते रहते हैं, और अपने बयानों में हमारे बुज़ुर्गों की, वो बुज़ुर्ग अजमेरी हों, लाहौर वाले हों, दिल्ली वाले हों, बाबा फरीदुद्दीन जो भी हों, बगदाद वाले हों, किसी को नहीं बख्शते और सब की तौहीन करते हैं और सबको जलील करने की कोशिश करते हैं, सबको ज़ीरो समझते हैं। वो कुछ नहीं थे। विलायत बुजुर्गी कुछ नहीं होती, कोई ताकत, कोई पावर, कोई करामात कुछ नहीं होती। हर चीज़ से वो इनकार ही कर देते हैं। ज़्यादा उनको कोई छेड़े तो वो उनको पागल, मजनून, दीवाना कहने लग जाते हैं। तो मिर्ज़ा साहब, हमारे भी आपसे चंद सवाल हैं। मान लिया कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुछ ऐसे कलमात, कुछ ऐसे जुमले कहे हैं जो काबिल कबूल नहीं हो सकते, जो अच्छे नहीं लगते, मान लिया, तो भाई इलाज क्या है इसका? उनकी कब्रों में जामें, उनको तलकीन करें जाके, उनको कलमा पढ़ावें जाके कि बाबा जी आपने ये बात गलत बोल के आए हैं, तो लिहाजा आप तौबा कर लें उससे। क्या आप कर सकते हैं? या आपको क़यामत के दिन उनका वकील बनाया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछ होगी उनकी। भाई वो आलिम थे। याद रखो, हर वली आलिम होता है, हर वली का आलिम होना यकीनी है, लेकिन हर आलिम वली नहीं हो सकता। ये मुसम्मम एक कायदा है, आप याद रखें। तो जितने भी वली थे, औलिया अल्लाह थे, वो पहले आलिम होते हैं, पूरा इल्म पढ़ते हैं, और सिर्फ किताबी कीड़े नहीं होते। वो इल्म पढ़कर उस पर अमल करके उसको रगड़ कर उसका रस पीते हैं, उसका मग़ज़ निकाल के उस पर अमल करते हैं, तब जाके वो अल्लाह के वली बनते हैं। ठीक है, उनमें करामत भी थी, उनमें कश्फ था, उनमें तसर्रुफ था। अरे आज हम में अगर थोड़ी बहुत इस चीज़ की चमक है, उनके जूतों की धूल के सदके में, तो वो क्या होंगे, उनमें क्या कमालात नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो बहुत पुराने नहीं, अभी नए हैं, हुए हैं। माशाअल्लाह हम जैसों से भी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप इसको क्यों नहीं मानते? आपको क्या चिढ़ है, क्या खुंदक है? आप इस चीज़ को नहीं मानते, और आप क्यों इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपको इस लाइन की हवा नहीं लगी है, तसव्वुफ को आप नहीं जानते। कुछ गाली और जाली पीरों को, जिनके डेरे आपके पाकिस्तान में लगे हुए हैं, खोते वाली सरकार, कामा वाली सरकार, और शलवार शाह, और कोड़ियों वाली सरकार, और फलानी सरकार, ये गधेड़े से जो बाबे हैं आपके यहाँ, आप इनको वली मानते हैं, इनको पीर समझते हैं। इनकी वजह से आप दूसरे अच्छे बुजुर्गों को, वली अल्लाह को भी बुरा भला कहते हैं। इनको कहो बुरा भला, ये खोते वाली, कुत्ते वाली और कामा वाली सरकार हैं। ना आगाड़े का ध्यान, ना पिछवाड़े का, नंगे भंगे घूम रहे हैं, कलमा पढ़ना नहीं आता, दुरूद शरीफ पढ़नी नहीं आती, और उनके पीछे लोग चले हुए हैं बाबा जी करते हुए। उनको भगाओ वहाँ पे, उनको बुलडोजर फेरो उनकी खानकाहों पे, जो जाली पीर हैं, गाली पीर हैं। तो उनके चक्कर में आप बुजुर्गों को, अल्लाह के वलियों को, और रसूलुल्लाह के चहेते उम्मतियों को बुरा भला कहना बंद करें। माशाअल्लाह बाकी आप बड़े आलिम हैं, बड़ा इल्म है आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है
کہ انہوں نے غلطی کی، ہم سدھار نہیں سکتے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اچھا وہ اگر عالم تھے، جانتے تھے سب کچھ، تو اگر ان سے کچھ وجد میں، جذب میں کوئی بات نکل گئی ہے، بست میں یا قبض کی حالت میں کچھ اگر نکل گیا منہ سے، تو انہوں نے کیا توبہ نہیں کی ہوگی، استغفار نہیں کیا ہوگا، اللہ سے معافی نہیں مانگی ہوگی، اور جتنے مرضی گناہ کر لو، اگر توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میرا مقصد آپ سے بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ جس طرح سے محدثین جو خاص طور سے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف میں ان کے معجزات دکھانے کی بات کرتے ہیں، ان سے چڑ ہے۔ جیسے کہ آپ کو علامہ جلال الدین سیوطی سے کیا چڑ ہے، انہوں نے جو واقعہ نقل کیا ہے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ کا، کہ وہ جب مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے تو ان کو بڑا شوق تھا، بڑی محبت تھی، تو انہوں نے دعا کی، سلام کیا اور مصافحہ کرنے کی اپنی تمنا جتائی، تو حضور کا ہاتھ باہر نکلا اور انہوں نے ان سے مصافحہ کیا۔ اس سے چڑ ہے۔ اگر علامہ جلال الدین سیوطی یہ کہہ دیں میں کہ بھائی نبی اپنا کام کر گئے، اب وہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، ان کی قبر مدینے میں ہے، جیسے کہ آپ کا تکیہ کلام ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، تو آپ کو قبر مرنا، مٹی ہو جانا یہ پسند ہے، نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بھی، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جانیے، آپ کا موقف ہے۔ بہرحال ان بزرگوں نے غلطیاں کی ہیں، ان بزرگوں نے کام ڈالا ہے، یہ بزرگ بہت اچھی بری باتیں کر گئے ہیں اور برے برے عمل کر گئے ہیں، اوکے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ سزا دے گا، جزا دے گا، چھوڑتے ہیں قیامت پر۔ لیکن ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان سے جو بڑے بابے تھے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے بابا تو ہیں، وہ ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن کہیں کہیں ہمیں ان پر بھی پھر اعتراض ہے، لیکن آپ کے وہ بڑے چہیتے اور بہت ہی برگزیدہ اور بہت بڑے بابا ہیں، بابا امام بخاری جی، بابا امام مسلم، بابا ابو داؤد، ترمذی، ماجہ، نسائی، یہ احمد بن حنبل، جتنے بھی آپ کے بابا ہیں جن کو آپ کوٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے بابا ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بابا نے کام نہیں ڈالا ہوا؟ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد میں جو حدیثیں لکھی ہیں، جن میں جو اللاجیکل ہیں، بہت ساری حدیثیں جو ہضم نہیں ہوتی، جو قابل قبول نہیں ہیں، تو بھائی پہل آپ کو کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے دیوبندی بھائیوں سے، بریلوی بھائیوں سے عرض کریں گے، درخواست کریں گے کہ آپ ایسی عبارتوں کو اور ان جملوں کو ایڈیشن میں مت لائیے، اب مت چھاپیے، ان کو بند کریے، ڈیلیٹ کر دیجئے، لیکن ہم بعد میں کہیں گے، پہلے آپ کی ڈیوٹی پہلے بنتی ہے، کیونکہ آپ کے بابا ان سے بڑے تھے، ان کا لکھا ہوا انہوں نے پڑھا تھا، ان کا لکھا ہوا انہوں نے پڑھا، اسی سے علم حاصل کیا، اور پھر اس علم سے جو استفادہ انہوں نے کیا ہے وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے، 7 جنم لے کر بھی نہیں کر سکتے، جو عمل وہ کر گئے ہیں۔ ہم اور آپ کے ہم کتابی کیڑے ہو بس، اور آپ کے منہ سے تو کبھی بشارت کی بات سنی ہی نہیں، خوشخبری کبھی نہیں سنی آپ کے منہ سے۔ اللہ نے یوں بھی فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی ہے، جو سچی توبہ کر لے گا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا۔ نہ، آپ کا کیا رہتا ہے تقیہ کلام، آپ کے جو الفاظ رہتے ہیں وعیدوں والے، وہ مدعم نامی ایک غلام تھے حضور کے، وہ ایک جنگ میں تھے، نامعلوم تیر آیا، ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے، لوگ بشارتیں دینے لگے، ماشاءاللہ بھائی جام شہادت پیا ہے، ماشاءاللہ بخشے جائیں گے، اللہ جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا تم اس کے لیے ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہو، بشارتیں سنا رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان پر آگ کی چادر اڑا بھی دی ہے۔ او اللہ کے بندے، یہ باتیں سن کے لوگوں کا ایمان بنے گا یا ایمان بگڑے گا؟ کیا سوچیں گے عام لوگ، جو عوام ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ کیا سمجھیں گے کہ جب صحابی رسول اور جنگ میں شہید ہو رہا ہے اور اس کے مرتے ہی، شہید ہوتے ہی اللہ نے آگ کی چادر ڈال دی ہے، تو ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس کا مطلب ہم سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یار کوئی بشارت کی اچھی خوشخبری والی بھی بات سنا دیا کرو لوگوں کو، تھوڑا خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو۔ بہت ساری ایسی بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں جو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے قرآن و حدیث میں آئی ہیں کہ مسلمانوں کو یہ وہ سنا دو، بشارت دے دو، یہ مزدحا سنا دو، یہ خوشخبری سنا دو۔ نہ،
اتنے سخت، یعنی اللہ تعالیٰ جلاد ہے نعوذ باللہ من ذالک، صرف جبار و قہار ہے اور کچھ نہیں ہے، رحیم و کریم نہیں ہے، عفو نہیں ہے، غفور نہیں ہے، وہاب نہیں ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، نہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ بخاری میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خود اپنی خبر نہیں ہے، اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا معاملہ کرے گا۔ اب اس بات پہ آ رہا ہوں میں۔ تو خیر، تو پہلے ڈیلیٹ آپ کو کروانی پڑیں گی، کافی ساری احادیث، ساری تو نہیں، بہت ساری، اب میں تھوڑی سی 6-7 حدیثیں لایا ہوں جن کو آپ نے بخاری و مسلم، ابو داؤد سے، احمد بن حنبل سے، مسند احمد سے ڈیلیٹ کروانا ہے۔ آپ کروائیں گے، پہلے آپ وعدہ کریں گے کروائیں گے، پھر ہم بھی ان کو بولیں گے اپنے والوں کو کہ ایسی عبارتوں کو ڈیلیٹ کروائیں۔ تو بخاری و مسلم، ابو داؤد، احمد، مسند احمد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے ننگا دوڑایا گیا۔ کیا یہ بات ناظرین آپ کو ہضم ہوتی ہے کہ ایک جلیل القدر نبی کو، اللہ کے پیارے نبی کو ان کی قوم کے سامنے اس لیے ننگا دوڑایا جائے، یہ پہچان کروانے کے لیے کہ قوم کو وہم ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی عیب ہے ان کے جسم میں، جس لیے وہ کبھی ننگے نہیں ہوتے، ڈھک کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ارے وہ تو شرم و حیا ہے نبیوں میں، اس لیے ڈھک کے رکھتے ہیں، ہم بھی ڈھک کے ہی رکھتے ہیں۔ تو ان کا وہم دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس صرف یہ بہانہ تھا کہ ان کے کپڑے پتھر لے کے بھاگ پڑے گا، اور پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بھاگیں گے پتھر کے، میرے کپڑے دے، میرے کپڑے دے، اور قوم ان کو دیکھ لے گی۔ نعوذ باللہ یار، اس میں کوئی لاجک ہے؟ یہ بخاری میں ہے۔ تو پیغمبر کو قوم کے سامنے ننگا دوڑایا، ڈیلیٹ کرواؤ اس کو۔ حضرت عائشہ کا پریکٹیکلی غسل کر کے دکھانے والی حدیث کو ڈیلیٹ کرواؤ۔ حالانکہ یہ اتنی بے تکی حدیث ہے، میں اس کے ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر کسی ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور آپ کو میں لاجواب کروں گا، اور آپ کو ماننا پڑے گا واقعی بے تکی حدیث ہے، بے تکا بیان ہے، لیکن آج وقت نہیں ہے زیادہ۔ اور حضرت عائشہ کی 9 سال کی عمر میں ازدواجی زندگی شروع ہونا، اسے ڈیلیٹ کرواؤ۔ اورائنا یا اکل قبیلے کے لوگوں کا مدینے میں آنا، حضور کے پاس آ کر وہاں رہنا، پھر ان کو کچھ بیمار ہو جانا، پھوڑے پھنسیاں نکل جانا، الرجی ہو جانا، اور ان کا پھر یہ کہنا کہ حضور ہمیں مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، لہٰذا ہمارا انتظام تو کہیں اور کریں اور کھانے پینے کا بھی کہیں اور کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ فلاں مقام پر میرے اونٹ، میرا باڑا ہے، اس میں میرے اونٹ اونٹنیاں رہتے ہیں اور میرا چرواہا وہاں ہوتا ہے، وہاں چلے جاؤ، میری اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ دودھ تو ٹھیک ہے، یہ پیشاب پیتے رہو، اس کو ڈیلیٹ کرواؤ۔ ایک نبی جانور کا پیشاب پلانے کی تلقین کرے گا کسی کو؟ تو اس کو ڈیلیٹ کرواؤ۔ اچھا، اس کے بعد جب انہوں نے وہاں حرکت کی، چرواہے کو قتل کیا اور حضور علیہ السلام کے اونٹوں کو ہانک کر لے گئے، خبر پہنچی، حضور نے پیچھے بندے دوڑائے، ان کو پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد جو ان کو سزا دی گئی ہے، وہ سزا ہمیں تو ہضم نہیں ہوتی اور وہ قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا اسے بھی ڈیلیٹ کروایا جائے۔ ایک رحمت للعالمین جس کا لقب ہو، وہ ایسی دردناک سزا کسی کو نہیں دے سکتا، واللہ عالم، لیکن ہمیں ہضم نہیں ہوتی، اسے بھی کرواؤ۔ نمبر 6، بئر بزاعہ نامی کنویں سے حضور کا وضو کرنا، پانی پینا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں نے اس کنویں کا حضور کو پانی پلایا بھی ہے، اور وضو تو بارہا کیا ہے، جبکہ لوگوں نے آگاہ کیا تھا کہ حضور اس کنویں میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ 3 چیزوں کا ذکر ہے، میں مینشن نہیں کروں گا، آپ کو پتا ہے بہتر، اور بھی کئی لوگ جانتے ہوں کہ جنہوں نے ابو داؤد یا مسند احمد پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا۔ بہرحال وہ بات ہی ایسی ہے کہ میں یہاں مینشن کر ہی نہیں سکتا۔ اور نمبر 7، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود معلوم نہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔